Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Diversity of Plants class. In the last video, we discussed asexual reproduction. पिछली जो हमारी दो वीडियोस थी उनमें हमने रिप्रोडक्शन और asexual रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि फंजाई में asexual रिप्रोडक्शन कैसी होती है। अब उसके बाद जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे फंजाई में। तो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है उसमें ये तीन बड़े डिस्टिंक्ट किस्म के फेजेस हैं। जब ये तीन प्रोसेसेस या ये तीन स्टेजेस पूरी हो जाएं तो कहा जाता है कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई है। तो वो तीन स्टेजेस जो हैं वो ये हैं प्लाज्मोगेमी और दूसरे नंबर पे कैरियोगेमी और तीसरे नंबर पे जो है वो मियासिस है। प्लाज्मोगेमी हम आमतौर पे दो गैमीट्स के फ्यूजन को कहते हैं। जब दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं और उनके प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक गैमीट है, इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है n नंबर, ये दूसरा गैमीट है, इसमें n नंबर न्यूक्लियस है। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि ये दोनों गैमीट्स आपस में ऐसे फ्यूज़ हो जाते हैं। तो पहले इनके जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों के प्रोटोप्लाज्म जो है वो मिक्स हो गए, यहाँ पे दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। हम कहते हैं कि इसमें प्लाज्मोगेमी हो गई। दूसरे नंबर पे जब इनके प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद इनमें इनके जो न्यूक्लियस जो कि एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो फिर फ्यूज़ होते हैं। जैसे अभी हमने डायग्राम बनाई है तो उसको हम दोबारा बना लेते हैं। तो ये दो गैमीट्स हैं और इनके ये दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब आ गए हैं, उसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड। तो अब ये जब ये दोनों गैमीट्स आपस में मिल गए और इनके न्यूक्लियाई भी आपस में मिल रहे हैं तो अब ये प्रोसेस जो है दिस इज़ कैरियोगेमी, यूनियन ऑफ या फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो आप देख रहे हैं फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द फ्यूजिंग गैमीट्स, इसको हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। तो अब इसके नतीजे में जो सेल बनेगा तो अब उसका एक न्यूक्लियस होगा और वो क्या होगा 2n यानी कि डिप्लॉइड। अब ये क्या चीज़ बन गई, ये इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोटिक न्यूक्लियस। और ये जो सेल बन गया ये सेल क्या है, दिस इज़ जाइगोट। तो सेल जो है वो जाइगोट कहलाता है और उसका न्यूक्लियस जाइगोटिक न्यूक्लियस। तो ये दो प्रोसेस हो गए जिसमें पहले प्रोसेस में जब दो गैमीट्स आपस में उनकी सेल मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज़ होती हैं तो उनका प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म मिक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। उसके बाद जब उन दोनों के न्यूक्लियाई करीब आते हैं तो फिर वो दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं, डिप्लॉइड। उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। जब ये दो प्रोसेसेस हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है और वो है रिडक्शन डिवीजन मियासिस। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी और आप ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह थर्ड सेमेस्टर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, मियासिस। तो फिर उसी डिप्लॉइड न्यूक्लियस या डिप्लॉइड जाइगोट जो है 2n वाला, इसमें मियासिस होती है और इससे पहले दो और फिर उसके बाद क्या है 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जो कि आमतौर पे स्पोर्स बनाती हैं। तो ये इसमें n नंबर, तो ये 4 इससे क्या बन गए, ये स्पोर्स बन गए। तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन डिवीजन। तो ये 2n था और इससे जो नए सेल बने हैं जो कि बाद में स्पोर बन जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। तो 4 हैप्लॉइड बनते हैं रिडक्शन डिवीजन के नतीजे में। तो आपने देखा ये तीन प्रोसेस हो गए, पहले दो गैमीट्स आपस में मिले, फिर उनके न्यूक्लियाई आपस में मिले, फिर उसके बाद उसी में जाइगोट में मियासिस हुई और 4 सेल बने जो कि स्पोर्स बनाते हैं। तो जब ये चारों प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएं तो हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या हो गई है, मुकम्मल हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब जो जैसे हमने इसमें पढ़ा था एलजी में कि वो स्ट्रक्चर्स या वो ऑर्गन्स या वो पार्ट्स जिनमें गैमीट्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गैमीटेंजिया। एग्जैक्टली फंजाई के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनमें गैमीट्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज गैमीटेंजिया।
تو جیسے فنجائی میں تھا آئسوگیمیٹس، این آئسوگیمیٹس اور اووگیمیٹس، تو فنجائی میں بھی کسی حد تک یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. تو اگر دونوں گیمیٹس انڈسٹنگویشیبل ہوں، انڈسٹنگویشیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سملر، یعنی ہم دونوں میں فرق نہ کر سکیں، یعنی کہ ایک جیسے. تو آپ اگر یہ لفظ آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مارفولاجیکلی سملر. تو انڈسٹنگویشیبل کی جگہ آپ سملر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، بات ایک ہی ہے. تو جب دونوں گیمیٹنجیا اور گیمیٹس ایک جیسے ہوں، انڈسٹنگویشیبل ہوں، تو ان کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ گیمیٹنجیا کو آئسو گیمیٹنجیا اور گیمیٹس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئسو گیمیٹس کہتے ہیں. تو انڈسٹنگویشیبل گیمیٹنجیا اور گیمیٹس بھی ہوتے ہیں فنجائی میں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں گیمیٹنجیا اور گیمیٹس آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یعنی گیمیٹنجیا بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور ان سے جو گیمیٹ بنتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم این آئسو والا جو اصطلاح ہے، ٹرم ہے والی، وہ ہم نہیں استعمال کر رہے. وی آر یوزنگ اے ڈفرینٹ ٹرم، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیٹرو. تو وہ تھا آئسو اور یہاں پہ کیا؟ ہیٹرو. تو ہیٹرو گیمیٹنجیا اور ہیٹرو گیمیٹس. گیمیٹنجیا بھی ایک دوسرے سے مارفولاجیکلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور گیمیٹس بھی مارفولاجیکلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. تو اس سے جو بنتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیٹرو گیمیٹنجیا اور ہیٹرو گیمیٹس. اب ہیٹرو گیمیٹنجیا میں پھر ہم نے دونوں کے نام رکھ دیے چونکہ وہ مارفولاجیکلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس میں جو میل ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینتھریڈیم، اور اس کے اندر عام طور پہ میل گیمیٹس بنتے ہیں جن کو ہم اینتھیروزائڈ کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو فیمیل گیمیٹنجیم ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اووگونیم. یہ ہم نے ایل جی میں بھی یہ ٹرم پڑھی تھی، کارا میں اگر آپ کو یاد ہو. اور اووگونیم کے اندر فیمیل گیمیٹ ہوتا ہے. تو اینتھریڈیم میل گیمیٹنجیم اور اووگونیم فیمیل گیمیٹنجیم، اینتھیروزائڈ میل گیمیٹ اور فیمیل گیمیٹ جو ہے وہ عام طور پہ اس کا کوئی ڈیفینیٹ نام نہیں ہے. یہ مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. فی الحال یہاں پہ اس کو ہم نے صرف فیمیل گیمیٹ کا نام دیا ہے. تو اب اس کے بعد سیکشول ریپروڈکشن کی مزید ہم بات کرتے ہیں کہ پلازموگیمی خاص طور پہ یہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. تو اس میں یہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے فنجائی پڑھیں گے تو یہ سارے میتھڈز اس میں آئیں گے. فی الحال مختصر طور پہ ہم وہ ٹرمز دیکھ لیتے ہیں. گیمیٹنجل کانٹیکٹ ایک طریقہ ہے جس میں دو گیمیٹنجیا آپس میں ملتے ہیں. دوسرے کو ہم کہتے ہیں گیمیٹنجل کپولیشن یا گیمیٹنجیوگیمی، یہ دوسرا طریقہ ہے. سپرمیٹائزیشن ایک اور طریقہ ہے. اس کے علاوہ سومیٹوگیمی ہے اور پلانوگیمیٹک کپولیشن. تو یہ وہ مختلف طریقے ہیں جس سے کہ پلازموگیمی ہوتی ہے. فی الحال ہم نے یہاں پہ ان کو ڈسکس نہیں کرنا، جیسے جیسے آگے ہم فنجائی کے مختلف ٹائپس پڑھیں گے تو یہ سارے پروسیسز ہمارے سامنے آ جائیں گے، تو وہیں پہ ہم انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے. اب سیکشول ریپروڈکشن، یہاں پہ ہم فنجائی کے دو بڑے گروپس کی بات کریں گے جن میں سیکشول ریپروڈکشن ہوتی ہے. اس میں ایک ایسکومائکوٹا ہے یا سیک فنجائی، اور دوسرے جو ہیں بیسیڈیو مائکوٹا یا کلب فنجائی. تو یہ پہلے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب فنجائی میں تین پروسیسز سیکشول ریپروڈکشن کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پلازموگیمی، کیریوگیمی اور میاسس، تو اس کے نتیجے میں جو سپورز بنتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکشول سپورز. ہم نے یہ سیکشول ریپروڈکشن میں بھی پڑھا تھا لیکن ان کو ہم سمپل سپورز کہتے ہیں. اور جو سیکشول ریپروڈکشن کے بعد سپورز بنتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکشول سپورز. تو اگر یہ سیکشول سپورز ایک سیک کے اندر بنے تو ایک تھیلی کے اندر ایک سٹرکچر کے اندر بنتی ہے جس کو ہم ایسکس کہتے ہیں. تو ان سپورز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسکوسپورز. اور جو سیک یا وہ باڈی جس میں یہ سپورز بنتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسکس. یہ فگر اس کی ڈائیگرام اگلے سلائیڈ پہ پیج پہ آ رہی ہے. اب یہ ایسکس اس کی جمع ایس آئی ہے، اے ایس یا ایسکائی. ایس آئی جو ہے ایسکس کی جمع ہے. تو ایسکوسپور اور ایس آئی جو ہیں یہ کریکٹرسٹک فیچرز ہیں ایسکومائسیٹیز کے یا ایسکومائکوٹا کے، سیک فنجائی کے. اور یہ ایسکس اور ایس آئی یہ اس طرح علیحدہ علیحدہ عام طور پہ اوپن نہیں ہوتے، کھلے نہیں ہوتے، بلکہ یہ سارے مل کے ایس آئی اور ایسکوسپورز وغیرہ اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ ایک فروٹنگ باڈی بناتے ہیں. اور اس فروٹنگ باڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسکوکارپ. تو ایسکوکارپ وہ سٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر ایسکس پائے جاتے ہیں اور ایسکس کے اندر ایسکوسپورز پائے جاتے ہیں. تو فی الحال یہاں پہ اسی سٹیج پہ آپ اتنا ہی یاد رکھیں، یہ ایسکومائکوٹا کو ہم بڑی ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے. یہ ایسکس کیا ہوتا ہے، ایسکوکارپ کیا ہوتا ہے،
ایسکوسپور کیسے بنتے ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی، تو آپ کو زیادہ یہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جب میاسس ہو جاتی ہے اور سیکشول سپورز بنتی ہیں تو اس کی ایک قسم ہے ایسکوسپور کی۔ یہ کس میں بنتی ہیں؟ یہ ایک سیک میں بنتی ہیں جس کو ہم ایسکس کہتے ہیں۔ ایسکس جو ہے وہ ایک خاص قسم کے سٹرکچر میں بند ہوتے ہیں جس کو ہم فروٹنگ باڈی کہتے ہیں۔ اس فروٹنگ باڈی کا نام کیا ہے؟ ایسکو کارپ، اور یہ ایسکومائسیٹیز یا ایسکومائکوٹا میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ڈائیگرام ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ سیک ہے، اس کے اندر یہ آپ ایسکوسپورز دیکھ رہے ہیں۔ یہ دوسرا ایسکس ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایسکوسپورز ہیں، یہ ایک اور ایسکس ہے، اور یہ ایکسٹرا اس کے ساتھ ہائفی ہیں جن کو ہم پیرافائسس کہتے ہیں۔ ان تمام کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو یہ ایک ڈائیگرام ہے۔ دوسرے جو ہیں وہ مشہور کلاس جو ہے وہ بیسیڈیومائسیٹیز ہے۔ یہ عام طور پہ 4 سیکشول سپورز بناتے ہیں، اور یہ جس سٹرکچر سے بنتے ہیں وہ کلب شیپڈ ہوتا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیسیڈیم کہتے ہیں۔ عام طور پہ اس قسم کے سٹرکچر کو بایولوجی میں، جو کہ ایک سائڈ اس کی کافی موٹی ہو، دوسری سائڈ ایسے پتلی ہو، دس از نون ایز کلب شیپڈ، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیسیڈیم کہتے ہیں۔ اسی بیسیڈیم کے اوپر جو ہے کیا بنتے ہیں؟ 4 بیسیڈیوسپورز بنتے ہیں۔ تو یہ بیسیڈیوسپور اس کے اوپر بن رہے ہیں۔ آگے اس کی ڈائیگرام بھی آ رہی ہے۔ تو ان کو ہم بیسیڈیوسپورز کہتے ہیں۔ اب یہ مختلف بیسیڈیومائسیٹیز کی ایگزامپلز ہیں: پف بالز، بریکٹ فنجائی، مشرومز۔ اس میں بیسیڈیوسپورز اور دوسرے جو مائسیلیم کے پارٹس ہوتے ہیں وہ ایک خاص قسم کی فروٹنگ باڈی کے اندر بند ہوتے ہیں جس کو ہم بیسیڈیو کارپ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو فنجائی کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسی اس قسم کی فنجائی ہوتی ہے امبریلا شیپ کی، تو یہ جو امبریلا ہے اس کا، جس کو ہم کھمبی کہتے ہیں، مشروم، تو دس از ایکچولی بیسیڈیو کارپ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیسیڈیو کارپ ہے۔ اس کے اندر کیا چیز بنتے ہیں؟ اس کے اندر بیسیڈیا بنتے ہیں، بیسیڈیم اور بیسیڈیو سپورز بنتے ہیں۔ وہ ان فنجائی میں بریکٹ فنجائی، پف بال اور مشروم، ان کے اندر بیسیڈیا، بیسیڈیو سپور اور دوسرے جو مائسیلیم کے حصے ہوتے ہیں وہ ایک ڈیفینیٹ سٹرکچر بناتے ہیں جن کو ہم بیسیڈیو کارپ کہتے ہیں، اور ان کی مختلف شیپس ہوتی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم جب بیسیڈیو مائکوٹا پڑھیں گے تو وہاں پہ ان کا مزید ذکر جو ہے وہ آئے گا۔ یہ ڈائیگرام ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ مشروم ہے، یہ اس کے اوپر والا حصہ جس میں سپورز بنتے ہیں، یہ اس کا سٹاک ہے، اور یہ کلب شیپ باڈی بیسیڈیم ہے۔ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں 4 ایسکوسپور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ارینج ہوتے ہیں۔ یہ بیسیڈیوسپورز ہیں، بیسیڈیم ہے، پیرافائسز ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں ان کے بارے میں آپ کو فی الحال بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم بیسیڈیو مائکوٹا کو جب ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو یہ سارے سٹرکچر آپ پہ واضح ہو جائیں گے۔ تو یہ بیسیڈیو کارپ ہے، یہ بیسیڈیم ہے، اور اس کے اوپر یہ 4 بیسیڈیوسپورز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور مشہور کلاس ہے، گروپ ہے فنجائی کا جس کو ہم ڈیوٹرو مائکوٹا کہتے ہیں، تو اس میں سیکشول ریپروڈکشن نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم نے فنجائی کے اندر سیکشول ریپروڈکشن دیکھ لی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو فنجائی کا انٹروڈکشن یا اس کا جو ٹاپک تھا وہ اختتام کو پہنچا، اور باقی باتیں فنجائی کی انشاءاللہ کلاسیفیکیشن کے بارے میں وہ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔